प्राइम टाइम के स्पॉन्सर हैं स्वागत अदरक लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन कराम, पिछले एपिसोड में हमने शब बारात की असल के ताल्लुक़ से बात की। शब बारात जो है कैसे जो है उसका ज़िक्र मिलता है न सिर्फ़ अहादीस की किताब में बल्कि फ़िक़्ह की किताब में भी, और फिर किस तरह से लोग एहतमाम करते थे। ये जो लोग कहते हैं कि ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान में मनाई जाती है, मगर बात यह है कि जिसने भी ये जो रिवायत की है, ये तिरमिज़ी शरीफ है, ये इब्न माजा है, ये कोई हिंदुस्तानी पाकिस्तानी लोग नहीं हैं, बल्कि ये अरब दुनिया के लोग हैं जिन्होंने लैलतुल बारात का ज़िक्र किया है। और ये भी वाज़ेह तौर पर मौलाना ने कह दिया था कि लैलतुल बारात और लैलतुल क़द्र किस तरह से अलग है। बहरहाल आगे बढ़ाते हैं गुफ्तगू को। आज हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस रात में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया था, अकाबिरीन का जो है तरीक़ा क्या था, हमको क्या करने का हुक्म है। इस ताल्लुक़ से हमने दावत दी है मौलाना शेख सैयद रिज़वान पाशा क़ादरी साहब को। बानी वो प्रेसिडेंट हैं द कुरान अकेडमी के, इसके अलावा ये तर्जुमान क़ादरियत। मौलाना, आपका BBN चैनल पर खैर मकदम है। शुक्रिया। हर इम्पॉर्टेंट डे या नाइट ये फ़िक्र ज़रूर रहती है लोगों की कि इसमें हम क्या करें जिससे अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। शुरू करते हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या अमल था लैलतुल बारात में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल हादियीन महदीकीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। बहुत खूबसूरत अंदाज में अपने प्रोग्राम का आगाज़ फरमाया है। लैलतुल बराअह यानी शब बारात में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का मामूल मुबारक क्या था, इस हवाले से आपने पूछा है। दो अलग-अलग रिवायतें मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देता हूँ, दो अलग हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीक़े। इसके अलावा सबसे बुनियादी बात और सबसे ज़्यादा अहम बात जो शब बारात के हवाले से होनी चाहिए, वो ये है कि इंसान इस रात दुआ का एहतमाम करे। चूँकि आज शब बारात की जो रात है, उसमें अल्लाह ताला ऐलान फरमाता है शिफ़ा माँगने वाले वो मेरी बारगाह में हाथ फैलाएँ। तो सारी इबादतें, नफ़िल इबादतें और अज़कार और दुरूद और जितने जो कुछ करना है इंसान करे, और सबसे ज़्यादा फ़ोकस उसका इस बात पर हो कि ऐसे लम्हात मुझे मैसर आए कि मैं अपने परवरदिगार के हुज़ूर तन्हाई में बैठूँ, मुसल्ले पर बैठूँ और अपनी पिछली ज़िंदगी के सारे गुनाहों को याद करूँ, और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास ऐसी कैफ़ियत अल्लाह की बारगाह में मुझ पर तारी हो जाए कि मेरी आँखें भीग जाएँ। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अल्लाह ताला सजदों की और रकअतों की तादाद और पढ़े जाने वाले अज़कार को अल्लाह ताला काउंट नहीं फरमाता। अल्लाह ताला के पास हज़ारों लाखों फ़रिश्ते, अरबों खरबों फ़रिश्ते तैयार हैं जो दिन-रात उसकी इबादत में लगे हुए हैं। इंसान को अल्लाह ताला ने इस वास्ते पैदा फरमाया कि उसके पास एक दर्द है, उसके पास एक सोज़ है, उसके पास एक तड़पना है, उसके पास जो आँसू है वो बहुत कीमती है। तो मैं पहली गुज़ारिश यही करूँगा शब बारात के हवाले से कि ऐसे लम्हात तारी आप पर हों कि आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर तन्हा बैठें और उससे बात करें, उसको अपना गम सुनाएँ, उसकी बारगाह में रोएँ और उससे अपनी अपनाइयत का इज़हार करें, अपने बंदे होने का इक़रार करें। ये अल्लाह को बहुत पसंद है। तो सबसे पहला काम हमारे यहाँ होता ये है कि पूरी-पूरी रात हम मस्जिदों में, जलसों में और ज़िक्र में और महफ़िलों में लगा देते हैं, मगर वो लम्हात हमें मैसर नहीं आते। वो लम्हा जो सबसे ज़्यादा कीमती है किसी भी इंसान के लिए, वो ये कि इंसान अल्लाह की बारगाह में अपनी अपनी कारस्तानियों पर शर्मिंदा हो। और अल्लाह ताला इस्तिग़फ़ार का मतलब ये नहीं है कि अल्लाह ताला कितनी तस्बीह आपने पढ़ी है, इस्तिग़फ़ार की कितनी तस्बीह आपने पढ़ी है, दुरूद की कितनी तस्बीह आपने पढ़ी है, कितने पारे आपने ख़त्म कर लिए हैं और कितने दुगाने आपने पढ़े हैं। इसी मुक़ाबले में हमारी पूरी रात गुज़र जाती है। दोस्त ने 50 पढ़े, मैंने 100 पढ़े। ये तादाद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि इंसान पर कैफ़ियत तारी हो, इंसान रोए, इंसान की आँखों में इस कदर वो तड़पे कि उसकी आँखें भीग जाएँ। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अमल यही है कि दिल पर कैफ़ियत तारी हो। ये सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अमल है। अब हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के मामूलात के हवाले से तो 2 बातें हमें अहादीस की किताबों में मिलती हैं। पहली बात शुअबुल ईमान में आई है, हदीस मुबारक किताबुस्सौम में, उसी तरह दुर्रुल मंसूर में आई है। इसको जलालुद्दीन सुयूती की बहुत मशहूर मारूफ़ रिवायत किताब है। इसके अलावा जामिउल अहादीस में भी ये रिवायत आई है।
حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے ہیں، عبارت میرے سامنے ہے، ان ابراہیم، حضرت ابراہیم سے مروی ہے، قال وہ فرماتے ہیں، قال علی، حضرت علی شیر خدا نے فرمایا، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ النصف من شعبان، وہ فرماتے ہیں حضرت علی شیر خدا کہ میں نے حضرت آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو 15ویں شب، شعبان کی 15ویں شب میں نے دیکھا، قام، حضور نے قیام فرمایا، فصلی 14 رکعہ، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 14 رکعتیں نماز ادا فرمائی، 14 رکعتیں حضور نے پڑھی، یعنی 7 دگانے پڑھے، ثم جلس، تو حضور بیٹھ گئے، بعد الفراغ، 14 رکعتیں پڑھنے کے بعد، فقرأ بأم القرآن 14 مرہ، حضور نے ام القرآن پڑھا، یعنی سورہ فاتحہ، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ فاتحہ 14 مرتبہ پڑھی، وقل هو اللہ احد 14 مرہ، فرماتے ہیں پھر سورۃ الاخلاص 14 مرتبہ پڑھی، وقل اعوذ برب الفلق، پھر حضور نے 14 مرتبہ سورہ فلق پڑھی، پھر سورہ ناس پڑھی 14 مرتبہ، وآیت الکرسی مرہ، اور حضور نے 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھی۔ اس کے بعد حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے لقد جاءکم رسول من انفسکم والی آیتیں پڑھی، جو سورہ کی آخری آیتیں ہیں، آخری 2 آیتیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تلاوت کی۔ فلما فرغ من صلاته سألته عما رأيت من سمعه، حضور حضرت علی فرماتے ہیں جب حضور نے یہ نماز ختم کر لی تو میں حضور کی خدمت میں حاضر ہو گیا، میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ جو آپ نے نماز ادا کی ہے یہ کیا ہے، کیا اس کے فائدے کیا ہیں؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اس طرح عمل کرے گا شب برات لیلۃ النصف من شعبان، اللہ تعالیٰ اس کو 20 حجۃ مبرورہ، حضور فرماتے ہیں اس کو اللہ 20 مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا، و20 وصیام 20 سنۃ مقبولہ، اور ارشاد فرماتے ہیں 20 سال کے مقبول روزوں کا اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرمائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ اس دن، یعنی یہ شب گزر جانے کے بعد جو دن آتا ہے 15واں دن شعبان کا، اس دن روزہ رکھے گا، کا صیام سنتین، حضور نے فرمایا اس کو 2 سالوں کا ثواب اللہ رب العزت عطا فرما دے گا۔ یہ حدیث مبارک شعب الایمان میں آئی ہے، اور اسی طرح میں نے آپ کی خدمت میں کیا در المنصور، حضرت جلال الدین سیوطی کی مشہور معروف کتاب، اس میں بھی یہ حدیث مبارک آئی ہے۔ حدیث کے بارے میں یہ قول مشہور ہے کہ یہ ضعیف ہے، مگر اتنی بات ذہن نشین رکھنے کی ضرورت ہے کہ فضائل جو ہوتے ہیں اس میں ضعیف حدیثیں بھی مقبول ہوتی ہیں۔ یہ بڑی علمی بحث ہے، مگر یہ حدیث مبارک 2 بڑی کتابوں کا میں نے آپ کی خدمت میں حوالہ عرض کیا ہے۔ 14 رکعتیں پڑھنا ہے، 14 بار سورہ فاتحہ، 14 بار قل هو اللہ، 14 بار قل اعوذ برب الفلق، 14 بار قل اعوذ برب الناس، 1 مرتبہ آیت الکرسی، ثواب کتنا ہے؟ 20 مقبول حج کا ثواب، اور پھر 20 سال روزوں کا ثواب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس پر بیان فرماتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اس بندے کو چاہیے کہ پھر وہ دوسرے دن 15ویں شعبان کو روزے کا بھی اہتمام کرے، اس کا بھی ثواب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ اس کے بدلے اللہ تعالیٰ 2 سال کے روزوں کا انسان کو ثواب عطا فرمائے گا۔ تو یہ حدیث مبارک سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک معمول ہمیں پتہ چلا کہ اس رات یہ نماز پڑھی جا سکتی ہے، چونکہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہے۔ دوسری بہت بڑی روایت ہے، وہ روایت قبرستان کی زیارت کے حوالے سے، پوری رات اگر پوری روایت میں پڑھوں گا تو بہت سا وقت لگ جائے گا۔ روایت کیا ہے؟ بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اس کے حوالے ضرور میں عرض کروں گا تاکہ ڈاؤٹ کسی قسم کا نہیں رہے۔ یہ جامع ترمذی میں حدیث مبارک آئی ہے، سنن ابن ماجہ میں حدیث مبارک آئی ہے، پھر اسی طرح مسند امام احمد میں حدیث مبارک آئی ہے، مسند الانصار میں حدیث آئی ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث مبارک آئی ہے، اور شعب الایمان میں حدیث آئی ہے، کنز العمال میں حدیث مبارک آئی ہے، اور بہت سی کتابیں ہیں۔ تفسیر در منصور میں یہ کتاب حدیث مبارک آئی ہے، ترغیب و ترہیب میں آئی ہے، الغنیہ لطالبی طریق الحق میں آئی ہے۔ اب میں نے 10-12 کتابوں کے حوالے آپ کی خدمت میں رکھے، بڑے سورسز ہیں مسلمانوں کے، ان ساری کتابوں میں حدیث مبارک نقل ہے۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس آرام فرما تھے، شعبان کی 15ویں رات تھی، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اچانک اٹھ کر تشریف لے گئے، میں نے حضور کو فالو کیا، فخرجت فاذا هو بالبقیع، حضور میرے روضے میرے حجرے مقدس سے نکلے اور حضور بقیع شریف تشریف لے گئے۔ تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کے بارے میں بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میرے آنے کو حضور نے محسوس کیا تو فرمایا کہ عائشہ کیا تم اس بات سے ڈرتی ہو کہ اللہ اور اس کے رسول تمہارے ساتھ کسی قسم کا زیادتی کریں گے؟ بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے یہ گمان کیا کہ آپ کسی اپنی اور زوجہ کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ حضور نے فرمایا ان اللہ عز وجل ينزل ليلة النصف من شعبان الى السماء الدنيا فيغفر لاكثر من عدد شعر غنم كلب،
حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بات عائشہ ایسی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ آج 15ویں شعبان ہے، شعبان کی 15ویں رات ہے، اس رات اللہ تعالیٰ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی مغفرت فرما دیا کرتا ہے۔ تو اس سے حدیث مبارک سے یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ شب برات کو قبرستان جانا یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے۔ حضور جی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ قبرستان تشریف لے گئے ہیں، تو قبرستان جانا یہ بھی سنت ہے، اور رات میں عبادت کرنا یہ بھی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے ثابت ہے۔ اگر بندہ یہ کام کرتا ہے تو اس کے لیے رات بڑی مبارک ہوگی۔ اب مگر زیارت قبور کے حوالے سے بھی ایک گزارش میں ضرور کروں گا کہ ہمارے ہاں بہت سے نوجوان ایسے ہوتے ہیں کہ عشاء کی نماز اور وطر کی نماز ادا کرنے کے بعد بائکس نکال کر نکل پڑتے ہیں، تو پھر یوسفین سے لے کر بابا شرف الدین تک اور پھر احمد آباد پار پورے حیدرآباد کی پوری درگاہیں کھنگال دیتے ہیں، اور فجر تک صرف درگاہ ہی درگاہ اور قبرستان ہی قبرستان، اور پھر ان کو نہ رات میں عبادت کا ذوق ہوتا ہے، گاڑیاں بھگاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ رات یہ ہے، یہ رات سنت ہے قبرستان جانا، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پوری رات گھومتے ہی رہیں پھرتے ہی رہیں اور پوری رات درگاہوں کے نام پر آپ ہنگامہ برپا کریں، یہ غلط ہے۔ ایک آدھ قبرستان آپ تشریف لے جا سکتے ہیں، ایک آدھ درگاہ آپ حاضری لگا سکتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں حضور کی سنت کی تکمیل کے طور پر، مگر اللہ کی عبادتوں سے غافل ہو جانا، توبہ سے غافل ہو جانا، استغفار سے غافل ہو جانا زیارت کے نام پر، کوئی بھی کام اعتدال کے ساتھ ہو تو وہ بہت خوبصورت ہوتا ہے۔ انکار کر دینا بھی غلط ہے، اور ایک کام میں اس قدر مبالغہ کر دینا کہ اصل جو برکتیں پانا ہے وہ اس سے انسان محروم ہو جائے، یہ بھی غلط ہے۔ اس سلسلے میں ایک بیلنسنگ کی ضرورت ہے، میں سمجھتا ہوں۔ جی، جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے، میں یہ سمجھ پایا ہوں کہ یہ جو قبرستان کی زیارت ہے عبادت کی نیت ہو، سیر سپاٹے کی نیت نہ ہو۔ یقینی طور پر یقینی طور پر سنت کی تکمیل کی نیت کے ساتھ اگر انسان زیارت کے لیے نکلے تو بہت خوبصورت بات ہے۔ اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے کہ سنت کی وہ تکمیل کر رہا ہے۔ اس پر بھی بحثیں ہوتی ہیں کہ حضور نے ایک مرتبہ کیا ہے ہر سال کیوں جاتے ہیں۔ اتنی بات سمجھ لینی چاہیے کہ حضور ایک آدھ مرتبہ بھی کوئی کام کر دیتے ہیں تو پھر وہ کام نہ ناجائز رہتا ہے، نہ وہ حرام رہتا ہے، نہ شرک رہتا ہے۔ حضور بلکہ بعد سے ثواب ہوتا ہے، کا باعث ہے، ثواب ہو جاتا ہے، سنت کو مستحب۔ زندہ رکھنے کا ثواب ہے۔ یقینی طور پر سنت کو زندہ رکھنے کا اس پر ثواب بھی لکھا جائے گا اگر کوئی بندہ اس نیت کے ساتھ کوئی کام کرے تو۔ جی، شروع میں آپ نے نماز کا ذکر کیا ہے، 14 رکعت نماز ہے۔ 14 رکعتوں کی نماز کا ذکر آیا ہر ہے۔ رکعت میں کتنی تعداد میں آپ نے یہ سورے پڑھے وہ؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان رکعتوں میں کیا پڑھا یہ تو منقول نہیں ہے حدیث میں۔ حضور ہم، پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 14 رکعتیں پڑھی، حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں یہ، تو اس میں کوئی بھی ضمن سورہ فاتحہ کے ساتھ بندہ پڑھ سکتا ہے۔ اس کے بعد جو حضور نے ایک پڑھا اس کو حضرت بیرونی نماز ہے وہ۔ ہاں اس کو تفصیل سے بیان فرماتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت اچھا کلیریفائی ہو گیا ہے، اب لوگوں کو یہ عمل کرنے میں مشکل نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ لوگ جو غسل وغیرہ کرتے ہیں، اس کی حدیث یا کہاں ملتا ہے؟ اب غسل کرتے ہیں، کوئی خاص پتے لاتے ہیں اور اس سے غسل پیر کیا کے جاتا پتے؟ ہے، پیروں کے پتے لائے جاتے ہیں اور اس سے غسل کیا جاتا ہے۔ یہ حدیثوں میں تو اس کا بیان بالکل نہیں ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کسی بزرگ نے اس کو بیان فرمایا ہو۔ بعض حضرات کے مطابق تو یہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نے فرمایا تھا کہ اس طرح کرنے والا جادو سے محفوظ ہو جاتا ہے، تو وہ بیری کے پتوں کے پانی سے جو غسل لے لیتا ہے۔ تو یہ بزرگوں کے اقوال ہیں، اگر کوئی بندہ اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے تو کر سکتا ہے، اگر ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتا تو ہم زبردستی اس سلسلے میں نہیں کر سکتے، چونکہ جو بزرگ ہی کو نہیں مانتا پھر ان کی بات کو کیسے مانے گا۔ بزرگوں کی باتوں کو ماننے کے لیے بزرگوں کا ماننا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، اور اس کو ہم دین کا ایک لازمی حصہ بھی نہیں کہہ سکتے ہم اس کو۔ یہ ایک بزرگوں کے اپنے تجربات ہیں، مشاہدات ہیں، جو بندہ اس کو فالو کرنا چاہتا ہے وہ بالکل کر سکتا ہے، جو نہیں کرنا چاہتا اس سے کوئی بحث بھی نہیں۔ ٹھیک ہے، جو اولیاء اللہ کے مرتبے اور ان کی اللہ سے قربت کو مانے گا وہ یہ کرے گا، بالکل کرے تو ثواب، کرے تو فائدے میں رہیں گے، نہ کرے تو کوئی وبال تو نہیں ہے اس میں۔ بالکل بالکل اس طرح کی کوئی بات نہیں۔ اگر آپ کو کوئی چیز مل جاتی ہے اور حکمت کی بات اگر ہے تو اس کو اپنانے میں جو ہے دقت تو نہیں ہونی چاہیے کسی کو۔ یقینی طور پر عافیت ہے، اسی میں فائدہ ہے، مگر اگر کوئی انکار کرے تو پھر زبردستی کے سلسلے میں نہیں ہونی زبردست، چاہیے، کیونکہ نہیں یہ اصل سے حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ ہونی ٹھیک ہے، یقینی۔ اب صلاۃ التسبیح کا بھی جو ہے معمول رہتا ہے لوگوں کا۔ صلاۃ التسبیح بہت خوبصورت نماز ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے حضور نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایسی خوبصورت نماز ہے کہ ہو سکے تو روزانہ پڑھو، اگر روزانہ نہیں پڑھ سکتے تو ہفتے میں ایک مرتبہ پڑھو، ہفتے میں ایک مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو مہینے میں ایک مرتبہ پڑھو، مہینے میں ایک مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو سال میں ایک مرتبہ پڑھو، سال میں ایک مرتبہ بھی نہیں پڑھ سکتے تو زندگی میں ایک مرتبہ پڑھو۔ ہم، یہ مبارک ہمیں ملتی ہے، بہت مشہور معروف روایت ہے۔ صلاۃ التسبیح انتہائی خوبصورت نماز ہے، اس میں تسبیح پڑھی جاتی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے، اور
الگ الگ موقعوں پر وہ قرأت سے پہلے، پھر قرأت کے بعد، پھر رکوع میں، پھر سجدے میں اور پھر قاعدے میں، یہ اس کی تفصیلات ملتی ہیں کتابوں میں۔ اچھی نماز ہے، اگر کوئی بندہ پڑھنا چاہے تو بالکل پڑھ سکتا ہے۔ ہاں، اس سلسلے میں یہ ہے کہ جماعت نہیں بنانی چاہیے۔ یہ جامعہ نظامیہ کے صدر مفتی انتقال فرما گئے، حضرت مولانا مفتی عظیم الدین صاحب، اور اس سے پہلے جتنے فقہا تھے ان تمام نے بیان فرمایا کہ جماعت نہیں بنانی چاہیے، مگر آج کل اس کی جماعت بن رہی ہے۔ خیر، اس مسئلوں میں میں نہیں سمجھتا کہ بحث کی ضرورت ہے۔ اگر جماعت، بہت سے نوجوان کہتے ہیں کہ اگر ہم جماعت سے پڑھ لیتے ہیں تو آسانی ہوتی ہے، لوگوں کے ساتھ ہونے کی وجہ سے، اور جذبہ ملتا ہے، شوق ہوتا ہے، اور نماز کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ تو میں اس سلسلے میں زیادہ بحث نہیں کرنا چاہتا۔ اگر کوئی بندہ باضابطہ جماعت کے ساتھ بھی پڑھ رہا ہے تو کوئی گناہ تو نہیں کر رہا، ایک اچھا کام ہے، نفل ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پڑھ سکتے ہیں۔ مگر بعض فقہا اس پر تاکید کرتے ہیں کہ ہرگز جماعت کے ساتھ نفل نماز نہیں پڑھنی چاہیے، چونکہ یہ نماز نفل ہے تو نہیں ہونی چاہیے۔ اس طرح کے فقہا کی ایک تھنکنگ ہے۔ بہرحال صلاۃ التسبیح ایک انتہائی خوبصورت نماز ہے، اس میں تو کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جتنا ٹھیک اختلاف جماعت کے حوالے سے اختلاف ہے کہ جماعت بنانی چاہیے یا نہیں بنانی چاہیے، اس میں اقوال ہیں، مگر پڑھنی چاہیے، یہ بات تو طے شدہ ہے اور پڑھنی ہی چاہیے۔ کیا نوافل کی جماعت بنانے کے تعلق سے صحیح حدیث میں ممانعت ہے؟ باضابطہ ممانعت تو نہیں ہے، مگر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی ایک معنی میں مخالفت ہوتی ہے، ایک بات ہے۔ اس کے علاوہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے چونکہ فرض کو نفل سے جدا کر کے دیکھنا ہے، اگر نفل کی باتیں ہونے لگی تو پھر فرض کی جو اہمیت ہے وہ لوگوں کے پیش نظر نہیں رہے گی۔ اسی لیے فقہاء کرام نے اس بات کو پیش نظر رکھ کے فرمایا کہ جماعت جو ہونی چاہیے وہ فرض کی ہونی چاہیے۔ اگر نفلوں کی جماعت بننے لگ جائے تو پھر فرض کی جو اہمیت برقرار ہے، وہ جو نماز ہے فرض، اس کو زیادہ امپورٹنس دینا چاہیے۔ اسی لیے فقہاء کرام نے منع فرمایا سوائے رمضان کے اخیر اشرے میں تہجد کی نماز کے۔ اس کے بارے میں فقہاء نے باضابطہ پر رمضان کے اخیر اشرے میں جو تہجد کی نماز ہوتی ہے، میں نے تو دیکھا ہے جب سے ہوش سنبھالا ہے، رمضان کا چاند جیسے دکھا پہلی رات کی تراویح سے لے کے چاند رات تک کے ہر روز جماعت سے جو ہے واجب الوتر ہوتی ہے۔ واجب الفطر تو وہ تو حضور کے معاملات میں سے شامل ہے۔ واجب الفطر کی جماعت آپ بالکل، وہ بھی رمضان میں۔ پھر یہ واجب آخری حصے کا جو آپ نے ذکر کیا، وہ میں تہجد کی نماز عرض کر رہا تھا، وطر کی نہیں، تہجد کی نماز کا عرض کر رہا تھا۔ وطر کی نماز تو رمضان میں ہوتی ہے، وہ رمضان کی خصوصیت ہے۔ تراویح ہوتی ہے، سنت نماز، اس کی بھی جماعت ہوتی ہے۔ نفل نمازوں میں ایک تہجد ایک ایسی نماز ہے جس کی باضابطہ رمضان کے اخیر اشرے میں اجازت ہے فقہاء کرام کی جانب سے کہ تہجد باجماعت ہونی چاہیے، تاکہ قرآن سننے کا تراویح کے علاوہ بھی انسان کو موقع میسر آئے۔ اس کے علاوہ نفل نمازوں کی جماعت عام طور پر نہیں ہوتی ہے، یہی بہتر ہے۔ تو یہ جو فقہا نے اجازت دی ہے آخری عشرہ، رمضان کا آخری عشرے میں تہجد باجماعت سے ادا کرنے کی، تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تو پھر فقہا کیسے اجازت دے سکتے ہیں؟ فقہا کے پاس یقینی طور پر یہ بہت ویلڈ کوشچن ہے آپ کا، ان لوگوں نے اسٹڈی کی ہے، اور کسی نہ کسی کوئی نہ کوئی ان کے پاس دلیل ہوگی جو اس وقت میرے پاس موجود نہیں ہے۔ ان کے پاس اگر وہ کہہ رہے ہیں، یقینی طور پر ان کے پاس کوئی سورس ہے، اور ایسا گمنام سورس نہیں ہوگا جو نہیں ملے۔ اگر آپ تحقیق کرنے بیٹھے اس پر تو یقینی طور پر فقہا کے علاوہ حضور کی سنت سے بھی کوئی نہ کوئی دلیل ضرور مل جائے گی، جی یا یہ دلیل ہوگی، مگر اس وقت میرے پاس موجود نہیں ہے۔ تو اسی لیے میں نے اس کو، چونکہ میرے پاس دلیل نہیں ہے، اس واسطے میں نے فقہا کے جتنے اقوال ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی دلیل کی روشنی میں ہوتے ہیں۔ اور ایک بات آپ کی خدمت میں یہاں میں ضرور عرض کروں گا کہ بہت سی چیزیں قرآن سے ثابت ہوتی ہیں، بہت سی چیزیں سنت سے ثابت ہوتی ہیں، اور بہت سی چیزیں اجماع سے ثابت ہوتی ہیں۔ بہت سی چیزیں قرآن اور سنت میں ظاہری طور پر ہمیں نظر نہیں آتی، مگر وہ اجماع میں ہوتی ہیں۔ اجماع کا مطلب اس پر پوری دنیا کے سارے مسلمانوں کا اتفاق ہو گیا ہے، یعنی اس کو اچھا سمجھا ہے پوری دنیا کے سارے علماء نے۔ بعض مرتبہ اجماع صحابہ کا ہوتا ہے، بعض مرتبہ تابعین کا ہوتا ہے، بعض مرتبہ تبع تابعین کا ہوتا ہے، اور یہ سب کچھ حدیثوں سے ہی سمجھی ہوئی باتیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وہ آیت مبارکہ اطیعوا اللَّهَ وَاطیعوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں سے جو اولی الامر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ یعنی فقہا کو اولی الامر اللہ رب العزت نے کہا، اور ان کی اطاعت کی اللہ تعالیٰ نے دعوت دی۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ واقعی وہ بات سنت میں ہو سکتا ہے سنت میں ہو، اگر سنت میں نہ ہو تب بھی صحابہ کرام کا یا تابعین کا اس پر اجماع ہوتا ہے، تو پھر امت اس بات کو مانے گی، چونکہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ید اللہ علی الجماع، جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو اس طرح یہ بات ثابت ہوتی ٹھیک ہے، ہے۔ تو اولی الامر میں جی دونوں چیزیں ہو سکتی ہے، یا تو سنت سے ثابت ہوگا یا تو اجماع سے ثابت ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو اولی الامر کا جو ذکر کیا ہے آپ نے، جو علماء کی جماعت، تو کیا اولیاء کی سنت کو بھی جو ہے اولی الامر میں شامل کیا جائے گا؟
ہاں، یہ بہت لاجیکل آپ کی بات ہے. عام طور پر اُولی الامر جو ہوتے ہیں، امر والے، تو بہت سے اولیاء اللہ کی 2 قسمیں آپ دیکھیں گے. ایک اولیاء اللہ وہ ہوتے ہیں جو باضابطہ فقہ و افتاء سے تعلق رکھتے ہیں، جیسے غوث الاعظم دستگیر ہیں قدس اللہ تعالی سرہ، وہ ولی بھی ہیں اور وہ ہوں، فقیر. ہوں، اور اس طرح بہت سے اولیاء اللہ گزرے ہیں کہ وہ ولی بھی ہیں اور فقیر بھی ہیں. اور جی، بہت سے اولیاء اللہ فقیر ظاہری طور پر نہیں ہوتے. ان کا جو میدان ہوتا ہے وہ فقہ کا، افتاء کا میدان نہیں ہوتا. تبلیغ کے میدان پر ان کا فوکس ہوتا ہے، تو بہت سے مسائل میں وہ انٹرفیئر نہیں کرنا چاہتے، چونکہ ان کا میدان ان لوگوں نے الگ بنا رکھا ہے. ہوں، تو ہر فقیر ہو یہ ضروری نہیں ہے. بہت سے ٹھیک، ولی فقیر بھی ہوتے ہیں اور بہت سے ولی نہیں بھی ہوتے ہیں. ٹھیک، ٹھیک، ٹھیک ہے، بہت اچھے. تو اب یہ جو صلاۃ التسبیح کی جماعت کا جو سلسلہ چل پڑا ہے، اور جامع نظامیہ کے مفتیان نے جو ہے اسے ممنوع قرار دیا ہے، تو کیا ایسے ہی اعمال کو بدعت کہا جائے گا؟ پھر وہی بات آتی ہے کہ بدعت کی بھی 2 قسمیں بنتی ہیں، بدعت حسنہ، بدعت سیئہ. تو بدعت سیئہ میں تو اس کو شمار علماء نہیں کرتے. یہ کہتے ہیں کہ ناپسندیدہ ہے، اتنا کہتے ہیں اس کو. مگر بدعت سیئہ جس کی وجہ سے انسان جہنمی ہو جاتا ہے، اس کیٹیگری میں اس کو رکھ کر نہیں دیکھا جاتا. ممنوع ہے، تو بدعت ناپسندیدہ ہے. حسنہ کہا جائے گا اسے؟ اب بدعت حسنہ کہنے کے لیے پھر وہ فقہا کی مخالفت ہو جائے گی. اگر میں بدعت حسنہ اس کو کہوں، اتنا کہہ سکتے ہیں کہ بعض کے پاس درست ہے، بعض کے پاس نادرست ہے. ٹھیک، یہ بہتر ہے کہ اس کی ایسی تعویل کی جائے جس سے کسی کا دل نہ ٹوٹے اور کوئی جھگڑا اور فساد کی کیفیت نہ بنے. یہ سب سے بہترین راستہ ہے، درمیان کا راستہ ہے کہ جن کے پاس اجازت ہے وہ پڑھ سکتے ہیں، جن کے پاس اجازت نہیں ہے وہ نہیں پڑھ سکتے. جائز اور ناجائز کی بحث ہے، بس اتنا ہی. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اور کیا اعمال کریں جس سے اللہ خوش ہوتا ہو؟ اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے میں نے جیسا کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، توبہ پر زیادہ فوکس ہونا چاہیے. اور یہ بھی کر سکتے ہیں کہ زندگی میں جو نمازیں چھوٹی ہیں ان کی قضا کا اہتمام کیا جائے، قضاء عمری جس کو کہتے ہیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعتیں فجر کی، 4 رکعتیں ظہر کی، اس طرح 20 رکعتوں کا ایک سیٹ بنا کر جتنے آپ سیٹ پڑھ سکتے ہیں. یعنی اس میں 2 فجر کی، 4 ظہر کی، 4 عصر کی، 3 مغرب کی، 4 عشاء کی، 17 رکعتیں، پھر 3 واجب الوتر. اس طرح 20 رکعتیں روزانہ کے حساب سے اگر بندہ ادا کرنا چاہے تو اس نیت کے ساتھ کرے کہ مولا میں نے آغاز فرما دیا ہے قضا نمازوں کی قضا کرنے کا، اب آگے تو توفیق عنایت فرما تاکہ میری پچھلی زندگی کے سارے نمازیں قضا میں کر سکوں اور اس کے ذریعے میں جہنم کی آگ سے محفوظ رہ سکوں. تو قضاء عمری بھی شب برات کے لیے بہت اچھا ہے. اور یہ بعض فقہا نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ وہ بندہ جس پر قضا نمازیں ہیں وہ نفل پر قضا کی ادائیگی کو وہ فوقیت دے، چونکہ ایک چیز اس پر لازم ہے، ایک چیز اس کے شوق ہے. تو شوق پر اسے چاہیے کہ وہ جو اس پر لازم ہے پہلے وہ ادا کرنے کی کوشش کرے. تو قضاء عمری بھی اس رات پڑھی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ درود السلام کسی بھی رات، یہ درود السلام جو ہے ایک معنی میں ایک میگنیٹ ہے، یہ اللہ کی رحمت کو اپنی طرف کھینچتا ہے. تو بے درود شک. جس قدر بندہ کر سکتا ہے، تلاوت کا اہتمام، یہ اچھے کام ہے. وہ نہیں کرنا چاہیے جو شرع میں ممنوع ہیں، جو ناپسندیدہ ہیں، جن کی وجہ سے لوگوں کو ڈسٹرب ہوتا ہے. ہمارے ہاں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ شہر میں روڈز بلاک کر دیے جا رہے ہیں، فلائی اوورز کو بند کر دیا جا رہا ہے. کیوں؟ یہ شب برات ہے، مسلمانوں کی مقدس رات ہے اور اس میں بچے گاڑیاں بھگا کر یہ بہت بری بات ہے. یہ انتہائی غلط امیج ہے جو آج کل نوجوان شب معراج یا شب برات کی امت اور یا شب میلاد کی امت یا آپ عوام تک جو امیج پیش کر رہے ہیں یہ انتہائی غلط ہے. اس ٹرینڈ کو بدلنے کی ضرورت ہے کہ علماء آپ چینلز کے ذریعے اور مشائخ علماء اپنے پرسنل حلقوں میں اس بات کو پھیلائیں کہ خدا را اس رات کی، اگر آپ ادب نہیں کر سکتے، اس رات کا اہتمام نہیں کر سکتے، تو کم سے کم اس کے تقدس کو پامال کرنا اور اس کی عظمت کو گھٹانے کی لوگوں کے درمیان کوشش کرنا یہ بہت برا ہے. تو اس جانب میں آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں اور آپ کے ذریعے جتنے ہمارے ناظرین ہیں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ اس پر ہمیں روک لگانے کی کوشش کرنی چاہیے، جس کی وجہ سے شب برات بدنام ہوگی. بالکل. حالانکہ اسلام امن کا جو ہے پیغام دیتا ہے، امن کا مذہب ہے. اسلام نام ہی جو ہے سلامتی ہے، پیس ہے. اور ایسے مذہب کے پیروکار ہو کر شرارت کر رہے ہیں جس کی وجہ سے انتظامیہ کو برجز بند کرنا پڑ رہا ہے. یہ انتہائی افسوس کی اور قابل فکر بات ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ کہیں پر جائیں تو لوگ خوش ہوں اور اطمینان کا اظہار کریں، نہ کہ آپ سے ڈریں. یقینی طور پر بالکل آپ نے درست فرمایا. مولانا عام طور پہ یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ جیسے ہی شب برات آتی ہے سوشل میڈیا پر، بالخصوص واٹس ایپ اور فیس بک پر معافی نامے جاری کیے جاتے ہیں. حالانکہ فیس بک اور یہ ورچوئل دوستی جو ہے، بہت سارے لوگ آپ کو جانتے بھی نہیں ہیں مگر وہ دوستی ہو جاتی ہے.
وہ فرینڈ ریکویسٹ بھیجتے ہیں اور آپ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، حالانکہ آپ دوسرے کو جانتے بھی نہیں ہیں. جانتے بھی ہوں تو کیا یہ طریقہ درست ہے ایسا کرنا ہے؟ یہ سوشل میڈیا کے امپیکٹس میں سے ایک ہے کہ ہر سال اب شب برات اب آئے گی تو میسیجز کی بھرمار ہو جاتی ہے، بالخصوص واٹس ایپ پر. ہوں، آپ مجھے معاف کر دیں تاکہ اللہ بھی مجھے معاف کر دے. بھائی جب آپ نے ہمارا دل دکھایا ہی نہیں ہے، آپ نے کوئی تکلیف پہنچائی نہیں ہے، تو پھر معافی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور بالکل. یہ زبردستی کی معافی ہے، اس طرح انسان کو معافی ملا بھی نہیں کرتی. معافی کے لیے اس سے آپ کو معافی مانگنے کی ضرورت ہے جس کو آپ نے تکلیف دی ہے. اور معافی اس طرح فون پر نہیں ملا کرتی. جس سے آپ معافی مانگنا چاہتے ہیں اس سے ملاقات کرنی ہوگی اور اس کے سامنے گڑ گڑانا ہوگا، اور اس کی مرضی پر ہے کہ وہ آپ کو معاف کرے یا نہ کرے. کہ زبردستی کے میسیجز بھیجنا لوگوں کو کہ آپ مجھے معاف کر دیں، یہ وقت کی بربادی ہے، پیسے کا ضیاع ہے، اور یہ ایک معنی کی جہالت اور حماقت ہے. اس سے گریز کرنے کی ضرورت ہے. خواہ کے میسیجز آپ مجھے معاف کر دیں نہیں کہنا چاہیے. ہاں، بعض ایسی شخصیتیں ہوتی ہیں جو واقعی آپ کی معافی کے حقدار ہوتے ہیں، جیسے ماں باپ. آپ نے ان کے بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم ان کا حق مار دیتے ہیں یا ان کے حقوق میں ہماری جانب سے کوئی کمی واقع ہو جاتی ہے. اگر آپ شوہر ہیں تو آپ بیوی سے معافی مانگے. آپ نے کتنی مرتبہ ان پر غصہ کیا ہے بے وجہ، یا اپنے غصے کا اظہار کیا، ان سے معافی مانگے. جو واقعی آپ کی بہت سے گھر ایسے ہوتے ہیں جن میں بھائی اور بہنوں میں نا اتفاقیاں ہوتی ہیں، آپ ان سے معافی مانگے. اپنے سگوں کو چھوڑ کر، جن کو آپ جانتے ہی نہیں پہچانتے ہی نہیں، سوشل میڈیا کے کوئی فرینڈ 5,000 دوست ایک بندے کے ہوتے ہیں سوشل میڈیا پر، اس سے نہ ملاقات ہوتی ہے، نہ اس کا کبھی دیدار ہوتا ہے. اس کے پوسٹ آپ لائک کرتے ہیں، آپ کے پوسٹ وہ لائک کرتا ہے، اتنی اس کی ملاقات ہوتی ہے. تو پھر یہ معافی کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. گھر والوں کو چھوڑ کر، اپنوں کو چھوڑ کر دور دور کے لوگوں سے معافیاں مانگتے پھرنا، کہ جہالت کے علاوہ مجھے کچھ اور نظر نہیں آ رہا. جی. مولانا، پروگرام ختم کرنے سے پہلے ایک اور اہم سوال میں پوچھنا چاہوں گا. میں نے یہ سنا ہے کہ اس رات میں اگر کوئی بندہ اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہے تو اللہ تمام بندوں کو مغفرت فرما دیتا ہے سوائے 3 بندوں کے. تو یہ حدیث کہاں تک درست ہے؟ یہ حدیث مبارک بہت مشہور معروف حدیث ہے. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے باضابطہ اس کا ذکر فرمایا ہے. یہ حدیث مبارک شعب الایمان میں آئی ہے. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ روایت مروی ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل امین آئے. اتانی جبریل علیہ السلام فقال هذه الليله ليله نصف من شعبان. میرے پاس جبریل آئے اور جبریل نے کہا یا رسول اللہ، یہ شعبان کی 15ویں رات ہے. وَلِلَّهِ فِيهَا عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ. ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے. بِعَدَدِ شُعُورِ غَنَمِ کَلْبٍ. فرمایا بنی قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے. لا ينظر اللہ فیہا، مگر اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرماتا اس رات بھی الی مشرکین، مشرک کی طرف، ولا الی مشاحن. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بد عقیدہ کی طرف، جس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے اس کی طرف. اس کے ساتھ حضور نے ارشاد فرمایا ولا الی قاطع رحم. ارشاد فرمایا رشتوں کو کاٹنے والا، اللہ تعالیٰ آج کی رات بھی اس پر رحمت نہیں فرماتا. ولا الی مسبل. اور حضور نے ارشاد فرمایا ٹخنوں کے نیچے پینٹ یا پیجامہ چھوڑ دینے والا، اس پر بھی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ توجہ نہیں فرماتا. ولا الی عاق لوالدیہ. اور اسی طرح ارشاد فرمایا جس کو اس کے ماں باپ نے ناراض ہو کر عاق کر دیا، اپنی زندگیوں سے نکال دیا، اللہ تعالیٰ اس پر بھی مغفرت، اس کی بھی مغفرت نہیں فرماتا. ولا الی مدمن خمر. اور ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اسی طرح شراب پر دوام رکھنے والے کو، مسلسل شراب پیتے رہنے والے کو اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا. یہ چند لوگ ہیں، اس کے علاوہ بھی روایت دے کر ہم کھنگالیں تو میں نے جس روایت کو آپ کی خدمت میں رکھا ہے، اس میں آپ دیکھیں گے مشرک آ گیا، مشاحن آ گیا، قاطع رحم آ گیا، اور کپڑوں کا پیروں تک چھوڑنے والا 4 ہو گئے، والدین کا عاق کیا ہوا بندہ 5 ہو گئے، شراب کا پینے والا اس کا بھی بیان اس حدیث مبارک میں ہے. تو جملہ 6 بندوں کا بیان اس حدیث میں ملتا ہے. اس کے علاوہ بھی کچھ ایسے بندے ہیں جن کے بارے میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کی مغفرت نہیں ہوتی. کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ لائٹ لے لیں تو نہیں ہوتی. یعنی اگر یہ بندے بھی رجوع کر لیتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، والدین کے قدم پکڑ لیتے ہیں جا کر آج کی رات اور ان سے مغفرت مانگ لیتے ہیں، یا شرابی ہے توبہ کر لیتا ہے کہ میں زندگی بھر شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، اگر اس طرح کوئی بندہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ مشرک ہے، شرک سے توبہ کر لیتا ہے، بدعقیدہ ہے، بدعقیدگی سے توبہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرماتا ہے. کا مطلب اس رات عمومی طور پر لاکھوں لوگوں کی اللہ تعالیٰ بغیر کسی ریزن کے سب مغفرت فرما دیتا ہے، محض اس واسطے کہ میرے حبیب کے غلام ہیں، میرے رسول کے اس واسطے. مگر ایسے بندوں پر اللہ تعالیٰ اس رات بھی اپنی محبت کا اظہار نہیں فرماتا. اگر وہ رجوع ہو جائیں اور اپنی غلطی سے توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے. مولانا، ایک اور سپلیمنٹری کوشچن میں سمجھتا ہوں اگر یہ نہ پوچھا جائے تو شاید پروگرام ادھورا رہے گا.
آپ نے فرمایا کہ والدین کا نافرمان رہا، جن سے والدین ناراض رہے، اگر وہ قدم پکڑ لے اور جو ہے ان سے معافی مانگ لے تو نجات ہو سکتی ہے۔ ایسے لوگ جو نافرمان رہے والدین کے، یا پھر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جتنی فرما برداری کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کر پائے، اب والدین ان کے نہیں ہیں موجود، وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، تو اب یہ بندہ کیا کرے گا؟ یہ بہت ویلڈ کوشچن ہے اور اس کا جواب حدیثوں میں ملتا ہے کہ جس کے ماں باپ انتقال کر جائیں اس کے لیے 2-3 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس کے ماں باپ کے رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرے، اس نیت کے ساتھ کہ میرے ماں باپ کے رشتہ دار ہیں۔ جب آپ ان کے ساتھ اس نے سلوک کرتے ہیں اور ماں باپ کے پیش نظر اور ماں باپ کو پیش نظر رکھ کر جب آپ ان کے ساتھ اس نے سلوک کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کی قبروں میں آپ سے راضی فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کو کہے گا کہ یہ تیری خاطر اور تمہاری خاطر یہ میرے تمہارے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں، یعنی چچا ہو گئے، پھپھو ہو گئے، یہ باپ کی طرف سے جن کو آپ راضی کر سکتے ہیں، دادا دادی چچا پھپھو، جی ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، والدہ کی طرف سے خالائیں اور ماموں، اور اسی طرح نانا اور نانی یا ہم، چچے میرے ممیرے پھپھیرے بھائی جن ان کے ساتھ آپ اس میں سلوک کریں۔ ایک دوسرا ہم، کام یہ ہے کہ آپ ان کے لیے استغفار کریں، آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں۔ اس کے ذریعے بھی آپ جب ان کے لیے دعا کرتے ہیں اور بار بار آپ کی دعائیں ان تک پہنچتی ہیں، ایک دن وہ آتا ہے کہ وہ اپنی قبروں میں ہاتھ اٹھا کر کہہ دیتے ہیں مولا یہ بندہ جیسا بھی تھا اب یہ ہمارے لیے مغفرتیں مانگ رہا ہے، ہم تیری بارگاہ میں رجوع کرتے ہیں تو اس کو معاف فرما دے۔ تو اس طرح بھی انسان کو خوشی مل سکتی ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ انسان ان کی قبروں پر جائے اور وہاں جا کر ان کی زیارت کرے اور ان کے لیے ایصال ثواب کرے، یہ بھی ماں باپ کو انتقال کے بعد راضی کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ یہ تینوں کام ہیں جس کے ذریعے ماں باپ کے انتقال کے بعد بھی ان کی دعائیں انسان حاصل کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مولانا آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے آج اتنا قیمتی وقت دیا اور اتنی سیر حاصل گفتگو رہی کہ میرے خیال سے ہزاروں لاکھوں لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اب یہ کتنے لوگ دیکھتے ہیں اور کتنا جذب کرتے ہیں یہ ان پر ہے اور ہمارے دیکھنے والوں پر بھی ہے۔ دعا فرمائیے کہ یہ پروگرام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے اور ہماری آپ کی جو کوشش ہے وہ جو ہے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو۔ آمین یا رب العالمین، آمین یا رب۔ آپ کا بہت شکریہ۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ تو ناظرین یہ تھے مولانا شیخ سید رضوان پاشا قادری، جو کہ شب برات کے تعلق سے کافی مفید معلومات انہوں نے ہم تک پہنچائی ہے، کیا اذکار کرنا چاہیے، کس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام کیا کرتے تھے، اکابرین صوفیہ اور مفتیان کرام اجماع کیا کہتے ہیں، ہم کو کیا کرنا ہے، کن چیزوں سے بچنا ہے، اور جو چیز کی ہم مہلت ختم ہو گئی سمجھتے ہیں وہ مہلت بھی اللہ تعالیٰ پھر فراہم کرتا ہے، یہ اللہ کی شان ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جہنم سے بچیں اور زیادہ سے زیادہ لوگ جنت میں داخل ہوں، یہ چاہتا ہے۔ تو ناظرین اب بندے پر ہے وہ کتنا جو ہے ایسے قسم کے پروگراموں کو دیکھتا ہے اور مفید معلومات حاصل کر کے اس پہ عمل کر کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہماری یہ دعا رہے گی کہ ہمارے اس قسم کے پروگراموں کو زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھیں اور جو ہے اپنے آپ کو دوزخ سے بچائیں، آگ سے بچائیں اور جنت کی کیاریوں میں گھومنے کی تیاری کریں۔ تو ناظرین ہمیں اپنی دعا میں ضرور شامل فرمائیے اور ہمیں دیجیے اجازت اگلے ایپیسوڈ تک کے۔ شب بخیر۔